बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाक भारत डीजीएमओस की आखिरी बातचीत के बाद सीज फायर बरकरार है। पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में एक वक्त बैरून मुल्क भेजने का ऐलान किया है। इसी दौरान डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें भारत की जानिब से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी के सबूत जो है पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। आप बताएं, ये जो सरहदों पर अब आर्जी सुकून हुआ है, ये मुस्तकिल रहेगा या फिर ये भी खतरे में पड़ जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जश्न चल रहा है पाकिस्तान में, जश्न मनाना चाहिए बिल्कुल जिस किस्म की फतह हुई है। लेकिन जो मंजरनामा इस वक्त अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, इस रीजन में जो मंजरनामा है वो ये आपको बता रहा है कि आप एक तवील, सबर आजमा और ख़तरनाक जंग की तैयारी कर लें। सही। लेकिन जो टेक अवेज आ रहे हैं ना, इस वक्त पूरा मंजरनामा रख लेते हैं, देखते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, और उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर इसका भी तज़किरा करते हैं कि ये जो वक्त भेजने का फ़ैसला किया है, जी। देर आयत दुरुस्त आयत कह सकते हैं आप इसको। सही। ये लड़ाई के बाद याद आने वाला मौका है। हुकूमत की क्या क्या नालायकी रही उसका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है सही। इस तमाम वक्त के दौरान। देखें, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, जो मई में हुआ है इंडिया के साथ, जी। ये इतनी बड़ी शर्मिंदगी है, इतनी बड़ी इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट है कि जिससे उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया से इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया की मिलिट्री को स्टडी कर रही है। सही। पूरी दुनिया की मिलिट्रीज, उनकी एयरफोर्स, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये टो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े फंड के साथ, इतने जंगी साजो सामान के साथ, जदीद तरीन असलहे के साथ कोई इतनी मार कैसे खा सकता है। सही। और ये वो शर्मिंदगी है जिसको छुपाने के लिए आप देखते हैं, कभी राजस्थान में नरेंद्र मोदी पहुंचा हुआ है, कभी राजनाथ सिंह जो है वो बॉर्डर के किसी एरिया में पहुंचा हुआ है, वहां पर वो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, और अब धमकियों का एक्सचेंज शुरू हो गया है। सही। ये जो शर्मिंदगी है, इसमें देखें आपने क्या सीखा इस जंग में। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। जाहिर है कि हम जब भी जंग होती है तो जंग में ये कहा जाता है कि द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज ट्रुथ। सही। कि सबसे पहले जंग में जिस चीज़ की मौत होती है वो सच्चाई है। आप जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, आपका जो नुकसान होता है आप उसको डाउन प्ले करते हैं। सही। तो दोनों तरफ ये मामला है। लेकिन भारत की देखें, मीडिया ने तो हद ही खत्म हाँ, हद हुई है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने क्या सीखा है, आपको क्या पता चला है, आपको दोनों ममालिक की बड़ी कमजोरियों का एहसास हुआ। सही। इसको बिल्कुल इमोशंस को एक साइड पर रख के देखें कि 7 मई से 6-7 मई से लेकर 10-11 मई तक जी। आपने कुछ सबक सीखा है कि पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों मुल्क, इनके पास एक बेहतरीन कैपेबिलिटी मौजूद है एक दूसरे पर अटैक करने की। बिल्कुल सही। लेकिन इन दोनों के पास को बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद नहीं है एक दूसरे के अटैक को रोकने की। अच्छा। देखें, हमने मेरे घर से 600 मीटर दूर ब्रह्मोस मिसाइल आगे गिरा है। नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस, एक नहीं 2 गिरे। जी। तो वहाँ तक पहुँचे हैं ना। जी। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर ड्रोन्स, जी। मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल आकर लगे हैं। और इंडिया में राइट फ्रॉम द टॉप, जी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर से लेकर गुजरात, राजस्थान, इन एरियाज तक जी, पाकिस्तान के मिसाइल्स भी जाके लगे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन्स भी पहुंचे। दिल्ली पर ड्रोन्स उड़ते रहे। जिससे आपको क्या पता चला, जिससे आपको वाज़े तौर पर यह पता चला है कि इन दोनों ममालिक में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन इनका जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसमें लूप होल्स मौजूद है। सही। इंडिया तो S-400 के साथ दिफा नहीं कर सका। अब हमारे पास अटैक की टेक्निक ऐसी थी कि हमने उसको ब्रीच कर लिया। तो इससे सबक एक तो आपको ये पता चल गया ना, एक सिंपल सी बात है कि देखें, इसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो 2.25 अरब लोगों का है। एक बाइंग स्प्री शुरू होगी दोनों तरफ। बिल्कुल सही। क्या आप अब इंडिया क्या कहेगा कि जी हमने S-450 लेना है, S-450 लेना है, S-500 खरीदना है, हमने मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमने अपने INS विक्रांत पर खड़े करने के लिए अब
Su-57 طیارے لینے ہیں. صحیح. ہم رفال کی تو خیر ان کی ڈیل ہو گئی ہے, F-35 مانگ رہے ہیں. F-35 کی باتیں چل رہی ہیں, حالانکہ F-35 S-400 یا S-500 کی موجودگی میں انڈیا کو ملنا ممکن نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ بائنگ سپری انڈیا میں چل رہی ہے, رائٹ. اور ڈیفنس اکوپمنٹ کی پروکیورمنٹ بڑی میسو لیول کے اوپر شروع ہو جائے گی. دوسری طرف پاکستان, اب دونوں ممالک عوام کے لیول کے اوپر دیکھا جائے تو بہت غریب ہے. ہماری تو حکومت بھی غریب ہے. اچھا. عوام ہماری نسبتاً جو ہے وہ اس میں ایک کلاس, ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت امیر ہے. لیکن انڈیا میں نے تو 9 مرتبہ ٹریول کیا ہے. یہ رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, فلانا انڈیا, یہ ساری کہانیاں ہیں. وہ بھائی 60% آبادی جس کے پاس واش روم نہ ہو, ایک ایسا ملک جس میں پاکستان کا کیپٹل, اس کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ لوگ ان کے کیپٹل میں, سلمز کی بات نہیں کر رہا, جو مندروں کی سیڑھیوں کے اوپر, مسجدوں کی سیڑھیوں پر, برجز کے نیچے سوتے ہیں, انڈر پاسز کے فٹ پاتھس کے اوپر, پارکس میں اوپن ایئر سوتے ہیں. تو اس قسم کا عالم ہے انڈیا میں. تو وہاں پر اب ان دونوں ممالک میں جو فنڈز ہیں وہ کس طرف جائیں گے. اچھا, اب پاکستان نے اس میں جو ہے جو کیا ہے, یہ 114 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن آپ سمجھ لیں کہ شروع ہو گیا. اور یہ 114 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن کیوں ہے؟ دیکھیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں, آج 24 مئی ہے. صحیح. 15 ستمبر تک ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں پانی کی بہتات ہے. وہ گلیشیئرز پگھل کے دریاؤں میں آپ کے پانی آ رہا ہے, چاہے وہ کیچمنٹ ایریا میں بارش ہو رہی ہے, ندی نالوں میں پانی اس کی وجہ سے آ رہا ہے اور وہ ایونچولی دریا کا حصہ بنتا ہے. اور انڈیا کے پاس اتنی ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے اپنے ریزروائرز میں کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکیں. لیکن ایک تو انہوں نے فلشنگ کا پروسیس, اب ہم کیونکہ بار بار ایکسپلین کر چکے ہیں تو I'll not go into the details, بٹ انہوں نے اپنے جو کشن گنگا, وولر, اس کے بعد جو ان کا بھاگلیار 1, بھاگلیار 2, جو دیگر ان کے پروجیکٹس ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں, وہاں پر انہوں نے فلشنگ کا پروسیس کر کے ایک میسج تو دے دیا ہے کہ وہ یہ چھیڑخانی جاری رکھیں گے. صحیح. اب اس چھیڑخانی کا خاطر خواہ فائدہ ان کو اس وقت تک نہیں ہوتا, یا پاکستان کو نقصان اس وقت تک نہیں ہوتا جبکہ پانی بہتات میں ہے. رائٹ. پانی اب ان کا ریلیز کرنا, چھوڑنا مجبوری ہے. لیکن جب یہ پانی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوگا, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پیک مونسون آف ہونے کے بعد جو ایک ڈرائی سپیل آتا ہے 15 ستمبر سے آنورڈ, پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ اینڈ اپریل مئی کے آغاز تک جو ہے وہ پانی اتنا کم ہوگا کہ اس دوران انڈیا اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اسی طریقے سے رہتا ہے, دیکھیں اسی لیے ایکسچینج ہو رہا ہے. نریندر مودی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس نے کہا ہے کہ پانی کے حوالے سے ایک بوند نہیں جانے دیں گے. تو اچھا, اب وہ بات کریں گے جن پر ہمارا کنٹرول ہے. اب اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, دو انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی جس ریجن پہ ہمارا کنٹرول ہے وہاں سے جو پانی بہتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیں گے. دوسرا یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی تو انہوں نے معطل کی ہوئی ہے. اب رائٹرز اس کے اوپر چھاپ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. صحیح. مستقبل کی بات نہیں ہو رہی. ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں سکہ رائج الوقت, انڈیا نے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. بریفنگ سے معاملہ آگے آ چکا ہے. ورنبیر کنال کو وائڈن کرنے کے بارے میں, چوڑا کرنے کے بارے میں پروجیکٹ کے اوپر گفت و شنید سے تھوڑا سا آگے بڑھ چکے ہیں. صحیح. فلشنگ کا پروسیس وہ شروع کر چکے ہیں. تو ایک ایسی جنگ جو پانی اور پھر جو دوسری ڈومین ہے, دیکھیں انڈیا کو یہ بھی تو سبق ملا ہے نا کہ ایک ہاٹ وار میں پاکستان کے ساتھ جا کر, جس کو وہ کنونشنل ڈومین میں ایک لمیٹڈ ایک ایڈونچر کے طور پر رکھنا چاہ رہے تھے کہ جس میں ہم اپنی دھاک بھی بٹھا لیں گے, پاکستان کو جواب بھی نہیں دے گا, اس پہ جو کچھ ہوا ہے اسے ایک سبق تو مل گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے, ہاں امریکہ سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک, وہ اس کے پاس اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو ٹارگٹ کریں, جو کہ ایک پوٹنٹ نیوکلیئر پاور ہے, جس کے پاس جس طرح آرمز اور آرسنل موجود ہے, جو میزائلز ہیں, اس موجودگی میں, اس کی موجودگی میں ایک ایسی وار اس کو پوری دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس سے خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر دوسرے مینز کی طرف جائے گا. ایک تو یہ پانی والا معاملہ ہے, دوسری طرف آپ کا جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے وہاں پر ٹیررزم کا معاملہ. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اب آپ کو ہر صورت میں ہنگامی طور پر, دیکھیں کیا چیزیں سامنے رکھی ہیں, خبریں کیا آ رہی ہیں, ذرا میں آپ کے سامنے جائزہ رکھ دیتا ہوں. اور پھر یہ جو وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا, یہی بلاول بھٹو زرداری ہیں, یہی شہباز شریف کی حکومت ہے. آپ جا کر گوگل کے اوپر, بڑا آسان ہے, اب آپ سرچ کریں ٹیرر انسیڈنٹس ان پاکستان ان 2022,
जी। پھر آپ اس کو کریں 2023 2024 2025 آپ کو سینکڑوں ایسے دہشت گردی کے واقعات مل جائیں گے جن کی ون لائنر ڈیٹیل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. صحیح. چاہے وہ بلوچستان جعفر ایکسپریس، چاہے وہ مختلف جگہوں پر سبی سے لے کے یوب سے لے کے، اب آپ جا کر کھولیں گے آپ کو سامنے انسیڈنٹس کی لسٹ نکل آئے گی. کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کا اٹیک کب ہوا تھا؟ شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے 11 یا 12 دن کے بعد 22-23 اپریل کو ہوا تھا 2022 میں. صحیح. وہ پہلا میجر ٹیرر انسیڈنٹ تھا. یہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے، ان کے منہ سے آپ نے ایک لفظ سنا انڈیا کے متعلق؟ چائنا کے انٹرسٹ کو پاکستان میں کون ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ انڈیا، جو اوپن اینیمی ہے. ہاں. جو داسو اٹیک ہوا، کراچی ایئرپورٹ چائنیز ورکرز کا اٹیک ہوا، صحیح. گوادر اٹیک ہوا، آپ کی پاکستان نیوی کی ایک ایئر بیس کے اوپر تربت میں اٹیک ہوا، صدیق PNS صدیق پہ. جی. ان تمام میں یہ جو مجید بریگیڈ یہ جو تمام ذمہ داریاں لیتی ہے، BLA BRA اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. آپ کو کیا آج پتہ چلا ہے اس تمام ایپیسوڈ کے بعد، یا خزدار میں جو بچوں کی اسکول کے بس کے اوپر APS کی اسکول کی بس پہ اٹیک ہوا ہے، کیا اس کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا؟ ان تمام انسیڈنٹس اینڈ آل along آپ یاد کریں کہ ہم اس کے اوپر کیا ویڈیوز میں بات کرتے ہیں. صحیح. آپ کے وزیر دفاع، آپ کا وزیر اعظم، آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کا ایک کے بعد ایک جو حکومت کا شخص ہے، شخصیات ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں جن کی سربراہی میں آپ وقت بھیج رہے ہیں، انہوں نے ایک جملہ ضرور بولا تھا کہ اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ بچر آف گجرات لیوز. صحیح. اس کے علاوہ وہ بتائیں، یہ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کا اٹیک ہوا، وہ اس کی تقریبات میں بھی گئے، وہ ایمبیسی بھی گئے، وہ ہر جگہ گئے، انہوں نے جا کر چائنا کے ساتھ وانگ وی کے ساتھ ملاقات بھی کی، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان کی چیزیں چلتی رہیں، ان کے سٹیٹمنٹس بھی آتے رہے، جوائنٹ پریس ریلیزز بھی آتی رہیں. کہاں پر آپ نے بلاول، آپ جائیں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کی تمام طرح کوریج اخباروں میں، ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل ہے، آپ جا کر نکال لیں کہ کہیں پر آپ نے کسی پاکستانی گورنمنٹ آفیشل کی طرف سے انڈیا کا نام سنا ہو. نہیں سنا نا، ہم تو کہہ رہے تھے. صحیح. تو آپ جب خود جو اصل وقت تھا پوری دنیا کو یہ بتانے کا، جب آپ نے وہ کرنا چھوڑ دیا، آپ یاد کریں عمران خان کا اس سے پہلے وقت تھا، داسو اٹیک ہوا، داسو ڈیم اٹیک ہوا، ڈوسیئر آیا، اس کے علاوہ کتنے ڈوسیئرز آئے، EU ڈس انفو لیب کا معاملہ تھا، آپ اس کو انٹرنیشنلی ایجیٹیٹ کر رہے تھے، آپ اس کے اوپر انڈین انوالومنٹ کے اوپر پیپر جاری کر رہے تھے، آپ دنیا کو سینسٹائز کر رہے تھے. 2022 8 مارچ کے بعد پاکستان میں ہونے والے کسی ٹیرر انسیڈنٹ کو پاکستان کی حکومت نے انڈیا کے ساتھ براہ راست لنک نہیں کیا. صحیح. اس کا جواب ہے آپ کے پاس کہ کیوں نہیں کیا. راج ناتھ سنگھ بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں گھس کر اتنی اسیسینیشنز کی ہیں، اتنے لوگوں کو مارا ہے. آپ میں سے کسی بندے نے اس کو کال آؤٹ کیا؟ وزیر اعظم سے لے کے وزیر داخلہ سے لے کے وزیر خزانہ سے لے کے وزیر خارجہ سے لے کے وزیر دفاع سے لے کے وزیر اعلیٰ تک، تمام کے تمام لوگوں کا اینیمی نمبر 1 انڈیا تھوڑی تھا، وہ تو عمران خان تھا، وہ تو پاکستان تحریک انصاف تھی. تو جب آپ کی مس پلیسڈ پرائورٹیز ہیں تو پھر آپ کسی اور کے اوپر کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو آپ بنائیں، وفد بھیجیں، دیر آیت درست آیت. لڑائی کے بعد آپ کو یہ موقع یاد آ گیا. یہ وہ ایفرٹ ہے جو پچھلے 3 سال میں آپ کی حکومت کو تواتر کے ساتھ کرتے ہونا تھا. آپ کے ہاں ٹیرر انسیڈنٹس ہو رہے تھے، ان کے ہاں ایک پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا اور کتنا بڑا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کر دیا. ایک ایسا انسیڈنٹ جس میں پاکستان کو لنک کرنے کے لیے ان کے پاس شواہد بھی موجود نہیں، سارا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا. اتنا بڑا ہنگامہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان کھڑا ہو گیا. تو آج آپ کے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 48 گھنٹے کی خبریں نکال لیں. India.com لکھ رہا ہے کہ پاکستان ٹو اسپینڈ 22 ارب آن ڈرنکنگ واٹر ایز آفٹر انڈیا دس کنٹری ڈیزائرز ٹو سیریس پرابلمز ٹو اکر ان. یہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر انڈیا فنڈ کرنے جا رہا ہے ڈیم پروجیکٹس، دریائے کابل پہ، کنڑ پہ، باقی جگہوں پہ.
کہ پاکستان میں ہم تو پانی روکیں گے، افغانستان کی سائڈ سے بھی پانی نہ آئے، وہاں پر اپنے لوگوں کو جناب ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فورن افیئرز میگزین لکھ رہا ہے دا نیکسٹ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ آپ آگے چلتے ہیں، نریندر مودی، نو واٹر فار پاکستان فرام انڈین ریورز، نریندر مودی کہ انڈیا سے بہہ کر آنے والے کسی دریا سے پاکستان کو کوئی پانی نہیں ملے گا۔ آپ ابھی اٹھا لیں، گارڈین لکھ رہا ہے ان ایزی، انڈیا پاکستان سیز فائر ہولڈز بٹ از اے ریٹرن ٹو وار انیویٹیبل۔ کیا یہ ناگزیر ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟ اس تمام منظر نامے میں، اس رپورٹنگ میں دیکھیں انڈیا کو ایک ہزیمت تو اٹھانی پڑی ہے نا، بین الاقوامی شرمندگی ہے، پوری دنیا کھوج لگا رہی ہے کہ آپ نے اتنی مار کھائی تو کیسے کھائی، صحیح، آپ کا 4.5 جنریشن، اچھا رافیل کیسے گرا، اس کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیلات سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک معمہ ہے، ایک گتھی ہے، اس میں ابھی کچھ سوال ان آنسرڈ ہے، لیکن یہ وہ سوال ہے جس کی کھوج میں اس وقت پوری دنیا ہے، اور کچھ ایسی ہوشربا قسم کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جو مجھے پتہ چلی ہیں، اب جسٹ ٹرائنگ ٹو پٹ دا پیسز ٹوگیدر، تو وہ میں سامنے رکھوں گا۔ 9 سیکنڈز کی کہانی ہے، صحیح، وہ 9 سیکنڈز کی کہانی کیا ہے؟ پورا ٹریلر۔ بہرحال اس وقت دیکھیں جو بیانات چل رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، نریندر مودی کے بیانات، اور اس کے جواب میں ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پانی روکیں گے، پانی بند ہوگا تو سانس بند ہوگا، ہم آپ کی سانس بند کر دیں گے۔ صحیح، دھمکیوں کا باقاعدہ تبادلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے بھی مارا تھا، پھر ماریں گے، بھارت کو جارحیت کا شوق ہے تو پھر کر کے دیکھ لیں، ہم تیار ہیں۔ صحیح، اب یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے بیان آ رہا ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کا بلوچستان پر پورا فوکس ہے، بلوچستان کے فنڈز دستیاب ہیں، ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، ہم ایک معقول اور ذمہ دار ریاست ہیں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کا مرکز اور محور ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں اکثر ہم اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ جو ریئل اینیمی ہے، جو ریئل اس وقت انسیڈنٹ ہے، آپ ایک مرتبہ صرف یہ دیکھ لیں گے، میں نے لسٹ کھولی ہوئی ہے ہمارے سامنے، سال 2022 سے لے کر، یہ 2022 سے لے کر آپ کھولتے ہیں جنوری سے مارچ، 8 جنوری، 17 جنوری، 20 جنوری، 25 جنوری، 2 فروری، 2 مارچ، 3 مارچ، 4 مارچ، 15 مارچ، ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ، یہ بلوچستان میں ہونے والے اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے انسیڈنٹس ہیں۔ پھر اپریل ٹو جون، جولائی، سپٹمبر، ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ، 2022، 2023، 2024، 2025، ان تمام انسیڈنٹس میں جب آپ کو لکی مروت، کرم، قلعہ عبداللہ، گوادر، مختلف جگہوں کے آپ کو انسیڈنٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، کرک سمیت ان تمام علاقوں میں جب انسیڈنٹس نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے نا کہ کون ہے، یعنی یہ ایک obviously ایک آرگومنٹ موجود ہے جس پر ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اصل عوام کے نمائندے ہیں ان کو حق نہیں دیا جاتا یا ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، چند خاندانوں کے، چند سرداروں کے ہاتھ میں پاورز موجود ہیں، یا پھر پسماندگی ہے، وہاں کے لوگوں کا احساس محرومی ہے۔ ان تمام فیکٹرز کے ساتھ یہ فیکٹر بھی ذہن میں رکھیں کہ اس احساس محرومی سے یہ جدید ترین اسلحہ نہیں خریدا جاتا، صحیح، سوسائڈ جیکٹس جو ہیں وہ اس سے نہیں خریدی جاتی، اس کے ذریعے آپ کو تھرمل جو گوگلز ہیں، جو تھرمل ویژن ہے، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، تھرمل سینسرز ہیں، وہ آپ کو نہیں ملتے، اس سے آپ کو سنائپر گنز نہیں ملتی، اس سے آپ کو M4 M16 گنز نہیں ملتی، اس سے آپ کو لانگ رینج 200 کلومیٹر کے اوپر رابطہ کرنے کے لیے واکی ٹاکیز نہیں ملتی۔ صحیح، اس سسٹم کے لیے آپ کو کہیں سے سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے، اور وہ سپلائی لائن انڈیا کی طرف سے مل رہی ہے، وہ ٹریننگ، وہ پیسہ، وہ سب کچھ انڈیا کی طرف سے مل رہا ہے، اور اس کو کال آؤٹ کرنا آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی جو ابھی تک درست طریقے سے سر انجام نہیں دی جا رہی تھی۔ ویری گڈ، اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ یہ کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ وہ ایک ایسی کانفلکٹ میں پاکستان کے ساتھ شاید نہیں جا سکتا کہ جس میں پوری دنیا الرٹ ہو کر ان کے اوپر دباؤ ڈالے اور ان کا اپنا نقصان براہ راست پاکستان کی ملٹری کو انگیج کرنے سے ان کا ہو کہ وہ بھی پھر جواب میں اپنے میزائل برسائیں، اپنے ایریل ڈومیننس جو پاکستان نے اسٹیبلش کیا اس سے ان کا پھینٹا لگائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی جنگ کی اب تیاری کرنی ہے جو جنگ
آپ کی سرحدوں پر نہیں بلکہ وہ آپ کی سرحدوں کے اندر لانے کی کوشش کریں گے. وہ بلوچستان میں ہوگی, وہ خیبر پختونخوا میں ہوگی, وہ پانی کے ذریعے ہوگی, وہ پاکستان کی سیکٹیرین, پولیٹیکل, اکنامک اور ہر فالٹ لائن پر جو اوفینسو ڈیفنس کا ڈاکٹرن ہے, اب وہ آپ کو بڑی شد و مد سے اپلائی ہوتا ہوا نظر آئے گا. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر تیاری ہے, اور تیاری شاید مزید کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر جو چیز ہے وہ آپ کے ہاں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے. جب تک وہ سیاسی عدم استحکام, چین آپ کا دوست ہے نا, چائنا نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اپنی دو چیزیں ٹھیک کر لیں, ایک اپنے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئیں, ایک اپنے ہاں جو ہے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیں, آپ کے ہاں انویسٹمنٹ آ جائے گی. 114 دن کا اب آپ کے پاس کاؤنٹ ڈاؤن ہے. 15 ستمبر تک اگر آپ انڈیا کے ساتھ ایک بیٹر ڈیل کٹ نہیں کرتے, جو انڈیا کسی بھی صورت فی الوقت کرنے پر راضی نظر نہیں آتا, وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے, اب کلین انرجی کے ریسورسز ہمیں بنانے ہیں, اس کے لیے بجلی بنانے کے لیے ہمیں مزید ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ ان دریاؤں پر لگانے ہیں. وہ اس ٹرم میں ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے. اب پاکستان کے لیے وائبل تو یہ ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی اسی طریقے سے موجود رہے, اور اس کے اسپرٹ کے اندر رہتے ہوئے ایڈیشنل پروٹوکالز کر کے تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. ادروائز اٹس این ایکٹ آف وار, اور پھر یہ معاملہ بہت خراب کرے گا پاکستان کو, خاص طور پہ 15 سپٹمبر آنورڈز. اور حکومت کو اس کے لیے پاکستان کے عوام کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کہ آپ چناب کے کنارے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنائیں گے, دیکھیں جی میرے پیچھے پانی آ رہا ہے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.